सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है कि हमें बताया जा रहा है 3 दफा का वजीर आजम चौथी बार इक्तदार में आएगा और मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। दो शख्सियात का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिक्र कर रहे हैं। दो शख्सियात का, ये कौन सी दो शख्सियात हैं, इसके ऊपर भी जरूर डिस्कशन होगी। उन दो शख्सियात के हाथ में मुल्क की किस्मत न दी जाए, उसी के साथ नून लीग और जिस तरह केसेस उनके खत्म हो रहे हैं, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। 4 साल वो दौर में, यानी कि जो 16 महीने 4 साल खुद अपने भाई वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, वो इस मुल्क के अंदर नहीं आए और इलेक्शन, उसके ऊपर भी अफवाहें चली। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार निजाकत साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने सर। आज फिर एक दफ़ा बिलावल साहब ने कहा है कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो बना है उसको चौथी बार इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, हमें ये बताया जा रहा है। एक माहौल तैयार किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, पूरी दुनिया को ये बात समझ आ रही है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करके मुल्क के अंदर लाया गया, और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हमारे इदारों की अगर कोई कमिटमेंट ना होती तो मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर शायद ही आते। क्योंकि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि अगर अपना भाई प्राइम मिनिस्टर था तो वो इस मुल्क के अंदर नहीं आ सके, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन में वो कैसे आते। कुछ लोगों की हो सकता है मियां साहब को कमिटमेंट हो कि हम आपको पूरी तरह से इलेक्शन में फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे कि जिससे आप चौथी मरतबा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मेरा इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्लियर स्टांस ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उसके नतीजे में अगर पाकिस्तान के लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितना मैंडेट देते हैं उसके मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। लेकिन ये तो बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सामने नहीं आएगी। 172 का जो मैजिक फिगर है उसमें पहुंचने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को जितने भी अगर कंधे फ्राहम किया जाए तो वो 172 का जो मैजिक फिगर है उस तक नहीं पहुंच सकेगा। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में कहा कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, और हमें क्योंकि एक लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे ये चाहती है कि जिस तरह 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब इदारों के कंधों पे चढ़ के जिस तरह साकिब निसार साहब ने उनको फैसिलिटेट किया था और उस वक्त के जो इदारे थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाया, फिर 2018 में इमरान खान को जिस तरह इक़्तिदार के अंदर बैठाया गया, ये इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि हमें अनफॉर्चुनेटली इससे मुल्क को पीछे ही हमारा मुल्क गया है, आगे नहीं जा सका। आप देखें ना कि यूरोपीय यूनियन के जो ऑब्जर्वर डेलीगेशन 2013 में आए या 2018 में आए, उन्होंने जाके अपनी क्लियर ऑब्जर्वेशन दी है कि फेक इलेक्शन होता है, रिग इलेक्शन होता है, और बिल्कुल ऐसा इलेक्शन होता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया का कोई बंदा बिलीव नहीं करता। तो बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को तो इस वक्त किसी तरह भी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग न्यून की। आप ये देखें ना कि जब ये इक्तदार के अंदर थे, मियां शहबाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए वो सारे ज़िमनी इलेक्शन ये हार गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन, चाहे मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन हो या कराची का मलीर का इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी एक्सिस से कामयाब हुई थी। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे इदारों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पिक एंड चूज की पॉलिसी हम कब तक लेके आगे चलेंगे। मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं जा सकता जब तक एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पावर शिफ्ट नहीं करेगी, और आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब होंगे तो मुल्क के अंदर जमहूरियत आगे चलेगी। वरना पूरी दुनिया आपको किसी तरह से बिलीव नहीं करेगी, जिस तरह इमरान खान को पूरी दुनिया बिलीव नहीं कर रही थी। उनको पता था कि इमरान खान एक फेक प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह 2013 का जो इलेक्शन हुआ उसमें पूरी दुनिया को पता है कि साकिब निसार ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अपने कंधे फ्राहम किए और
اور چودھری افتخار صاحب نے اپنے کندھے فراہم کیے اور ان کو اقتدار میں لے کے آئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگ جس پولیٹیکل پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ ٹو باٹم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی. سلیکشن کی سیاست چیئرمین صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سلیکشن کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور ووٹ کی پرچی سے اقتدار میں لایا جائے. جب آپ سلیکشن کی سیاست کرتے ہیں نہ اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, نہ اس سے ریاست کو فائدہ ہے, نہ اس کو عوام کو فائدہ ہے. عمران خان بھی ایک سیاست سے آئے تھے, سلیکشن کی سیاست سے, جو ملک کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے. دیکھیں میر صاحب, اس وقت دیکھیں اگر پاکستان کے اندر واحد پاکستان پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے پاکستان کے اندر الیکشن کیمپین کی طرف گئی ہے, جس طرح کے پی کے اندر ہمارے 6 پروگرام ہوئے اور ورکرز کنونشن ہوئے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طرح لوگوں کے جذبات تھے اور جس طرح لوگ پورے کے پی کے سے لوگ باہر نکل کے آئے, اور چترال کا پروگرام دیکھ لیں, ہزارے کا پروگرام دیکھیں, اپر دیر کا پروگرام دیکھ لیں, تمام پولیٹیکل جو ورکر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ آئے اور جس جذبات کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا استقبال کیا. پھر جس طرح 30 تاریخ کو کوئٹہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا استقبال ہوا, یہ ساری چیزیں اس طرف ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ گراس روٹ لیول کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. کراچی سے کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اپنی پارٹی کے ساتھ, ووٹر اپنی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اگر اس کے باوجود اگر پاکستان کے ادارے ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کریں گے کہ جس کے پاس پنجاب کا پاپولر ووٹ بھی نہیں ہے, تو پھر اس کو آپ جتنے سروے اٹھا کے دیکھ لیں نا, پچھلے دنوں ہوئے ایون کہ مسلم لیگ نون کے اپنے پیج پہ ایک سروے ہوا ہے جس میں مسلم لیگ نون کا 2 نمبر تھا. تو میرے خیال میں اگر ایسے شخص کو اگر آپ نے الیکشن کے ایک فراڈ الیکشن کی صورت میں, فیک الیکشن کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط کرنا ہے, تو آپ ویسے ہی کسی نوٹیفیکیشن کر کے اس کو بٹھا دیں. غریب قوم کا 60-70 ارب روپیہ لگانے کی کیا ضرورت ہے الیکشن کے اوپر. تو بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, پنجاب ہو, ہر جگہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی, ہماری جو پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی, ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. اور ضرورت بھی اس وقت ملک کی یہی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ملک کا جو کرائسس ہے, ملک جو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے, ہم ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس کو لے کے آگے چلیں اور ملک کو اس کرائسس سے باہر لے کے آئیں. لیکن اگر کسی صورت میں پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کر کے اقتدار دیا گیا, تو میرے خیال میں 2018 کی تباہی تو کچھ بھی نہیں تھی. کیونکہ آپ دیکھیں نا, اب وہ دور نہیں ہے جس طرح لمس یونیورسٹی کے اندر ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اپنے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. مجھے نہیں لگ رہا کہ نواز شریف کو اس سے کم سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے عوام سے. اور بالخصوص جو 65-70% نوجوان ہے پاکستان کا, جو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑا ہے, جس طرح آپ نے کے پی میں دیکھا, جس طرح کل آپ نے بلوچستان کے اندر دیکھا, کوئٹہ میں دیکھا, تو میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب اس ساری چیز کو وہ فیس کر سکیں گے. لہٰذا ہمارے اداروں کو چاہیے, ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کی معاونت کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, تاکہ پوری دنیا میں کو ہم بتا سکیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور پاکستان کے عوام کی ووٹوں کی پرچی سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار سے جاتے بھی ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے سردار صاحب, میں آتا ہوں, بریک کے بعد ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برادرین. جس طرح بلاول صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی میثاق جمہوریت ہونی چاہیے, نئی میثاق جمہوریت کی بات کی, جو ملک کے مسائل ہیں آپ کے سامنے, معاشی مسائل ہیں آپ کے سامنے, سیاسی استحکام نہیں ہے اس ملک کے اندر, نئی میثاق کی بات کریں. بی بی صاحبہ نے بھی کیا تھا سی او ڈی میاں نواز شریف کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی جماعتوں کو اس میثاق جمہوریت میں ہونا چاہیے. کیا کہیں؟ دیکھیں, ضرورت اس امر کی ہے میر صاحب کہ جس طرح محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی آپ کے سامنے,
جو یہ چاہ رہی تھی کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا، بلیم گیم سے نکلنا پڑے گا، منافقت سے نکلنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور چور دروازے سے یا ڈگی میں بیٹھ کے آپ جی ایچ کیو بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی کلیئر ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے اور کس طرح ہم نے کس طرح اپنی ملک کو اور اپنی پارٹی کو اور سیاست کو میرے آگے ساتھ لے ہے کے جانا ہے. جوائن کیا ہے سندھ نون لیگ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں محترم جناب بشیر میمن صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جناب سر جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں 3 دفعہ تو وزیر اعظم بنایا، 4تھی بار بھی وزیر اعظم بنا کے کہا جا رہا ہے ہمیں کہ میاں صاحب ملک کو مشکل سے نکالیں گے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں صرف یہ عرض کروں گا کسی کے خلاف بات کیے بغیر کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی وزیر اعظم بنے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ، وہ ان کے 3 ادوار میں صرف اسی کو دیکھ لیں، وہی اگر پیمانہ رکھیں تو بہت اچھا ہوگا. 4تھا دور تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ آزمائے ہوئے ٹیم کو اور ان کے قائد کو جب وہی رول ادا کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے آ کر کے اس ملک کو سنبھالا ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اس ملک میں. میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ صرف اور صرف جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور کے نکال لیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ صرف میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں، حالانکہ سوال کرنا تو آپ کا بنتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کچھ بچتا ہے؟ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو موٹر ویز بنے ہیں، جو ان کے پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں جو پروجیکٹس اور ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے، آئیڈیل ایڈمنسٹریشن، تیسری دنیا کے ملکوں سے بہتر ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ کا نظام، اریگیشن کا سسٹم، ایجوکیشن کا سسٹم آپ دیکھ لیں. اور پھر اس مرتبہ تو خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود فرمایا کہ ہمیں شہباز اسپیچ چاہیے، میرے پریزیڈنٹ کی اسپیچ چاہیے، مطلب پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کی اسپیچ چاہیے. مشہور ہے ہمارے مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اسپیچ چاہیے جس طرح یہ کام کرتے ہیں کہ 3 سال کا پروجیکٹ 11 مہینے میں کمپلیٹ اور ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے قائد کے پاس اس طرح کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر جو ہے وہ فائنینس کی ٹیم ہے، اور پھر سب سے بڑی بات مریم نواز صاحبہ جیسی دلیر اور شیر کبھی ان کو پاس سے لے دی تو 4تھی مرتبہ جتنی مرتبہ بھی وہ الیکٹ ہوں گے انشاءاللہ، جتنی مرتبہ بھی وہ الیکٹ ہوں گے انشاءاللہ اتنی مرتبہ آئیں گے انشاءاللہ. بشیر صاحب آپ نے ایک اور بھی شکوہ کیا ہے کہ آپ کو سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. آپ خود کراچی میں رہتے ہیں اور ایک جرنلسٹ ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی تک سسٹم چل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ہی مجھے جواب دے دیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ صحافی ہیں
اور آپ کو اس بات بڑی بری لگ رہی ہو کہ شو چونکہ آپ کا ہے تو سر میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے نزاکت صاحب بیٹھے ہیں. اب میں اگر وہ نہیں ہوتے تو میں ضرور جواب دیتا. اب میں جواب نہیں دوں گا, میں آپ سے سوال کروں گا, پھر ان سے جواب لے لیں. ایک منٹ ہولڈ کریں گے. میں ایئرپورٹ پہ ہوں, سامان کی اسکیننگ ہو رہی ہے تو میرا موبائل نہیں ہوگا. آپ میں سر آپ اس کو ہولڈ پہ ہی کریں, میں سردار صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ لے لیتا ہوں, آپ ہولڈ پہ رہیں. سردار صاحب جس طرح بشیر میمن صاحب جس طرح تجزیہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے, ایک دوسرا بلاول صاحب کے لیے کہا کہ وہ کہتے ہیں شہباز اسپیڈ کریں, دو, اور دوسرا چوتھی بار بھی میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے, کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب جو بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی آفیسر ہوتا ہے, جب وہ اپنی پینشن بک جیب میں ڈال کے پولیٹکس کے اندر آتا ہے تو اس سے یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ کسی کے ٹول کے طور پہ کہیں نہ کہیں یوز لازمی ہوتا ہے. میں ان کی بات کو اتنا زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ ایک پولیٹیکل ورکر نہیں ہے یہ نئے آئے, لیکن سندھ کے اندر اگر کوئی سسٹم چل رہا ہے, کراچی کے اندر کوئی سسٹم چل رہا ہے, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو نہیں ہے. اس وقت ایک ایسا چیف منسٹر ہے سندھ کے اندر, کیئر ٹیکر, کہ جس کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی بھی کوشچن نہیں اٹھا سکتا. وہ قانون کے مطابق ایک کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری آبزرویشن پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف پیپلز پارٹی کے اوپر بلیم گیم کرنا اور اس کو صرف اس لیے ٹارگٹ کرنا کہ ہماری سیاست کسی نہ کسی طرح سے اپنے بڑوں کے سامنے زندہ رہے. پیپلز پارٹی کے اوپر یہ لوگ کرٹیسزم کریں گے, ہماری لیڈرشپ کے اوپر کرٹیسزم کریں گے, سندھ کے اوپر کرٹیسزم کریں گے, تو ان کی سیاست کہیں نہ کہیں پہ یہ ایکوموڈیٹ ہو جائیں گے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بشیر صاحب, آپ کی فلائٹ بھی ہے, آپ نے ٹائم بھی دیا ہے, اور ایئرپورٹ پہ کافی رش بھی ہوتا ہے, کافی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات, بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ تو یہ تو بات ہی نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کی تو اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کے بات کی, اور انہوں نے سینٹ میں بیان دیا, وہ ریکارڈ پر ہے, سینٹ کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. اب میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہمارے دوست فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی آپ کو یہی کہا, ہم نے جو الیکشن کمیشن میں پٹیشن داخل کروائی ہے وہ یہ تھوڑی کروائی ہے کہ چیف منسٹر صاحب پہ اعتماد نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں چیف منسٹر صاحب پہ اعتماد ہے, لیکن بیوروکریسی نے اس پہ اعمال کیا ہوا ہے. بشیر صاحب لائن ڈراپ ہو رہی ہے, کوئی سگنلز کا ایشو ہے, ہم کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ لیں. آپ کی طرف آؤں گا. صدر صاحب, جس طرح نون لیگ نے, ایم کیو ایم نے اتحاد بھی کیا ہے, آج پریس کانفرنس بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی, اور جس طرح کے پیپلز پارٹی نے اس ملک کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں, اور دوسری بات خالد مقبول صدیقی صاحب, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے, الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے نا حلقہ بندیوں پہ انہوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں, سب کچھ کہیں. نون لیگوں یہاں ہے, جی ڈی ہے, جے یو آئی ایف ہے, آپ کو سیاسی طور ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں سندھ کے اندر. دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ گھوڑے ہیں کہ جو ہر دفعہ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایم کیو ایم کا تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ایم کیو ایم بیسکلی ایم کیو ایم پاکستان کوئی ہے ہی نہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا نہ کراچی میں کوئی ووٹ بینک ہے. کراچی میں جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ جس کو سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, وہ ان کو سپورٹ کبھی نہیں کرے گا. یہ خالد بے شک پریس کانفرنسیں کر لیں, پیپلز پارٹی کے خلاف کر لیں, میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے زیادہ سیٹیں لے گی, سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی. آپ نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا, بلدیاتی الیکشن سے پہلے میں آپ کے پروگرام میں آتا تھا, میں آپ کو یاد دلاتا تھا کہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی. اب میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں
کہ ہماری 12 سے زیادہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے حاصل کرے گی. اگر 12 نہیں بھی ہوئی لیکن 10 سے 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی این اے کی یہاں سے کراچی سے حاصل کرے گی. یہ سارے لوگ بٹھائے جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. آج دیکھیں نا, ان کی کوئی نہیں, یہ چاہے ایم کیو ایم ہو گئی, چاہے اس وقت جو نون لیگ ہے, چاہے استقامت پاکستان پارٹی ہے, تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے, باپ پارٹی ہے, یا کوئی سننے میں آ رہا ہے بلوچستان جنوبی پنجاب میں کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ اپنی اپنی سیاست ضرور کریں, لیکن میں آپ کو دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سب سے زیادہ پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں لے گی. اور بشیر صاحب, آخری سوال آپ کی طرف آئے گا اور آپ کی طرف کروں گا. جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, بار بار یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں آپ کی قیادت کے اوپر کہ ایک پورا ماحول جو ہے نا بنایا جا رہا ہے میاں صاحب کے لیے, اس کو پوری لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, پورا ماحول تیار کیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بڑھیا سنیں, جو ہمارا ٹرین مارچ ہوا تھا صحیح, وہ کس نے کیا تھا؟ کراچی سے ٹرینیں چلی تھی اور ہر اسٹیشن پہ کتنے لوگ بیٹھے تھے. جو وہاں پہ لاہور میں لوگ پیدل اپنی ٹرانسپورٹ کے پہنچے, وہاں پر کتنے لوگ پہنچے, مجھے یہ بتائیے. لوگ گئے ہیں, ہم تو وہی جاتے ہیں اپنے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی 15 سر بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. آپ مطلب ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. بڑی مہربانی. بشیر میمن صاحب پریزیڈنٹ نون لیگ سندھ ہیں, ریسنٹلی وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے سردار صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. پیپلز پارٹی 8 فروری کو سرپرائز دے گی. کون سا سرپرائز دے گی؟ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہے, نون لیگ سندھ کے اندر مضبوط. یہ حقائق ہیں. دونوں سیاسی جماعتیں بلوچستان اور کے پی کے میں کمزور ہیں. بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. 8 تاریخ کو کیا سرپرائز ہوگا لال صاحب کا؟ دیکھیں میر صاحب, اگر آپ کیلکولیشن کریں انشاءاللہ سندھ سے پیپلز پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھرے گی. شاید میرے خیال 80 to 90 سیٹیں, 90% سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی این اے کی میں بات کر رہا ہوں وہ لے گی. باقی جنوبی پنجاب میں پہلے ہی ہم اچھی پوزیشن میں. اسی طرح کے پی کے میں جتنے پروگرام ہوئے اس سے یہ آیا ہو رہا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو کے پی میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں سیٹیں لے گی. اسی طرح بلوچستان میں پیپلز پارٹی سیٹیں لے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھرے گی. میں یہ نہیں کہتا, دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہمارا میجک نمبر پورا ہو جائے گا. یقیناً ہمیں کولیشن کی طرف جانا پڑے گا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جس پوزیشن میں ہے کہ جو پیکٹ ووٹ ہمارے پاس ہوں گے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ پنجاب کا جو پاپولر ووٹ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے پاس ہے. وہ کسی, میں سینٹرل پنجاب کی پر بات کر رہا ہوں. جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سٹرانگ ووٹ بینک ہے. بلوچستان کے اندر انشاءاللہ ہماری سیٹیں آئیں گی, کے پی سے ہماری سیٹیں آئیں گی, سندھ سے انشاءاللہ 90% پیپلز پارٹی انشاءاللہ سندھ سے کلین سویپ کرے گی. تو میرا چیئرمین صاحب کوئی ایسے خام بات نہیں کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. ڈیلی بیسس پہ چیئرمین صاحب اپنے کارکنوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ان کا میٹنگز ہوتی ہیں. تو چیئرمین صاحب یہ کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ تمام تر سازشوں کے باوجود, تمام تر دعووں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھرے گی. یہ آپ لکھ لیں. سر سندھ کے اندر جس طرح سب سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایسے کوئی یہاں الیکشن کے بغیر جیتنے نہ دیا جائے, سب سیاسی جماعتیں, ایم کیو ایم ہو, نون لیگ ہو, جے یو آئی ایف ہو, جی ڈی اے ہو, یہ سب مل کے آج سندھ کے اندر اتحاد چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی نون لیگ و ایم کیو ایم کا قریب آنا. آپ بھی کوئی سندھ لیول پہ, سندھ کے بڑے شہر کراچی کے اندر کوئی اتحاد بنائیں گے, اکیلے سر الیکشن لڑیں گے؟ میر صاحب, ہماری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس یہ ہے کہ ہم لوگ لوکل اگر کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, مطلب حلقے کی سطح پہ, وہ تو ہو سکتی ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس وقت جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے ایم کیو ایم کی کوئی 2-3 سیٹیں کراچی سے ہوں گی.
باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا کونسلر بھی منتخب نہیں ہوتا. یہ جن صاحب کو آپ نے لیا تھا سندھ کے صدر بنے ہوئے، یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے میرے خیال میں کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے. تو ٹھیک ہے، دعوے کرنا، باتیں کرنا، بہت بڑی باتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ان جتنے یہ پیٹے ہوئے گھوڑے، میرے خیال میں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے کشمور تک انشاءاللہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھرے گی. کراچی میں یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساری سیٹیں لے گی، 22 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی لے گی، لیکن پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھرے گی. ہو سکتا ہے 2-3 سیٹیں ایم کیو ایم کو بھی ملیں، 1-2 سیٹیں جماعت اسلامی کو بھی ملیں. نون لیگ کا تو یہاں پہ کہیں بھی ووٹ بینک نہیں ہے کہ ان کو کوئی سیٹ مل سکے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف منہ کھول رہے ہیں، اور ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی سے کشمیر تک بھاری ایکسس سے کامیاب ہوگی. اور جتنی میں ایم کیو ایم والوں کی باتیں سن رہا ہوں ان میں کوئی دم درود نہیں ہے. آج بھی میرا خیال یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں یا خالد مقبول صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے، جو ایم کیو ایم کے ساتھ انٹیکٹ ہے، جو پہلے والی ایم کیو ایم کے ساتھ انٹیکٹ تھا، وہ ان کی باتوں کے اوپر بلیو نہیں کرتا. اور 90% ایم کیو ایم کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ایم کیو ایم کی موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کو ایم کیو ایم کا غدار سمجھتا ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم 90% ہم آئیں گے، کچھ ایم کیو ایم، کچھ جی ڈی اے بھی ہوگا، کچھ سیٹس لے لیں گے. جتنے لوگ سندھ کے اندر آپ کو جوائن کر رہے ہیں، اس طرح پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں کیا سبب ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی انٹیکٹ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری وہاں کی جو پنجاب کی لوکل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے اپنی ووٹر کے ساتھ، سپورٹر کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رہی. لیکن یہ میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں، جنوبی پنجاب میں ہماری بہت بہتر پوزیشن ہے. سینٹرل پنجاب کے اندر جب ہمارے ورکر کنونشن ڈسٹرکٹ سطح پہ، ڈویژنل سطح پہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو چینج ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور انشاءاللہ وہاں سے الیکشن لڑے گی. اور صفر پہ نہیں کھڑے ہم لوگ، پھر ہم اس وقت بھی 8 سے 10 سیٹوں پہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور فائٹ کر رہی ہے. اور مزید جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ کنونشن کریں گے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ کنونشن میں جائیں گے، تو انشاءاللہ بہتر پوزیشن ہوگی. لیکن زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد کافی ایک جس طرح کی باتیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بڑا رفٹ ہے، اور جس طرح کہہ رہے تھے بلاول صاحب ابھی ٹرینڈ نہیں ہوئے اور ٹکٹ تو میں دوں گا بلاول صاحب کو بھی، اس کے بعد سے سیاست کے اندر بڑی تنقید ہوئی پیپلز پارٹی کی قیادت. پھر بلاول صاحب گئے، پھر زرداری صاحب گئے، پھر کوئٹہ کے اندر ایک ساتھ بھی تھے، اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن سیاسی طور ابھی بھی کہہ رہے ہیں ان کو تربیت کی ضرورت ہے. دیکھیں تربیت کی تو میرے خیال میں مرنے سے 1 منٹ پہلے تک انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. خود آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ اسی انٹرویو میں کہا کہ مجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے اور سب کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فارن منسٹر بن کے ڈیلیور کیا پوری دنیا کے اندر، آپ خود دیکھیں نا کہ ہمارے مخالفین بھی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں کہ آج بھی وہ اپنی پریس کانفرنسز کے اندر نام لے کے کہتے ہیں کہ جو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کام کیا، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی فارن منسٹر کام کر سکا ہے پاکستان کے اندر. پوری دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کے پاکستان کا جو مقدمہ تھا، پاکستان کا جو انٹریکشن تھا پوری دنیا کے پارلیمنٹ کے ساتھ، جو ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہوا تھا عمران خان کی وجہ سے، وہ صرف بلاول بھٹو زرداری انٹرنیشنل ریلیشن پہ جا کے بہتر کام کر سکیں. تو تربیت کی جہاں تک ضرورت ہے وہ بالکل ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، اور چیئرمین صاحب کو بھی ہوگی، آصف زرداری صاحب کو بھی ہوگی، مجھے بھی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی بھی موضوع کے اوپر، کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈیفرنس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے، لیکن گروپنگ کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اتنے لیول پہ
تو خیر تصور بھی نہیں ہے. ہاں ہماری سی سی جو فیصلہ کرتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے, اس کے آگے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی, چیئرمین صاحب کو بھی سی سی کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. اس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, بلکہ ایک مشاورت کے ساتھ جو سی سی فیصلہ کرتی ہے وہی ہماری پارٹی پالیسی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ اس چیز پہ, میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو اتنا زیادہ ایشو بنانا چاہیے تھا, لیکن لوگوں نے بنایا ہے. لوگوں ہو سکتا ہے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بلوچستان کے جلسے کے بعد میرے خیال میں لوگوں کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. پیپلز پارٹی ایک منشور ہے, غریبوں کی جماعت ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک ڈیلیورنس بھی ہے, قربانیاں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. لیکن 15 سال کی جو سندھ کی پرفارمنس ہے, جو گورننس ہے, اس کے اوپر ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر, کیا کہیں؟ دیکھیں میر صاحب, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش آج بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جس طرح یہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے, آج اگر یو این ڈی پی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں پہ سندھ سے اپنے ہیلتھ کے حوالے سے جو ان کے علاج ہے وہ یہاں سے سندھ سے کرواتے ہیں. آپ دیکھیں نا, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیور ٹرانسپلانٹ, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا اپنی نوعیت کا ایک واحد ہاسپٹل ہے. جتنی پیپلز پارٹی کی پازیٹیو چیزیں ان کو تو کوئی پورٹری نہیں کرتا. پیپلز پارٹی جتنی جاب کریٹ کرتی ہے, پیپلز پارٹی جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, پیپلز پارٹی نے کراچی کے ان علاقوں میں بھی کام کیا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کونسلر منتخب نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کراچی سے کشمور تک اپنے گیون ریسورسز میں جتنے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کیا, انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا, ایجوکیشن کے اوپر کام کیا, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا کام نہیں کر سکی جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وی این کے مطابق یہاں پہ سندھ کے اندر ہوا ہے. آج یہ دیکھیں نا, اگر خدا نہ خواستہ اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی تو پورے پاکستان سے لوگ آ کے سندھ سے علاج نہ کرواتے, اور پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان کے لیے دروازے کھولے ہوئے. آج بلوچستان کا, پنجاب کا, جنوبی پنجاب, سینٹرل پنجاب کے, جی بی, اے جے کے, فاٹا, تمام لوگ سندھ کے اندر آ کے اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر اپنا علاج کرواتے, اور 1-1 کروڑ روپے کا فری کا علاج ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ڈے ون سے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, محترم بینظیر بھٹو ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, یا باقی ہماری سیکنڈ لیڈرشپ جتنی ہے, اس کے خلاف ہمیشہ پاکستان کے اندر ایک میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی, کرپشن کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی دودھ کی دھلی ہوئی ہے, سارے لوگ, ہو سکتا ہے چند ایک لوگ ہوں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوں, لیکن کلیکٹیولی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو عوام کے ووٹ کے اوپر بلیو کرتی ہے, عوام کے کاموں کے اوپر بلیو کرتی ہے. اور آج بھی ہمارا میئر کراچی جس طرح راؤنڈ دی کلاک کام کر رہا ہے, انشاءاللہ ہم اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے الیکشن کے ڈیلے کا, یعنی کہ تاخیر کی باتیں چل رہی ہیں, یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے الیکشن ڈیمانڈ کیا, 3 مہینے کے بعد ہی ٹائم ملا ان کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں میر صاحب, میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس آف پاکستان, اور پھر ایسے چیف جسٹس آف پاکستان جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی کا, تمام اداروں کا اعتماد ہو, اور وہ ایک آنیسٹ, اور پورے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کے سامنے اگر الیکشن کمیشن ایک ڈیٹ دے دیتا ہے تو اس سے ڈینائی کرے, میرا اپنا خیال نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی سازش ہوتی ہے الیکشن ملتوی کروانے کی یا کسی طرح سے ہوگی, تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اس کے خلاف کھڑی ہوگی. ہم بھرپور پروٹیسٹ کریں گے. ہم لوگوں کو پہلے بھی ہم نے کنونس کیا, اور اب بھی ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم لوگ اپنے الیکشن ان سے لیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے, لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور تمام پولیٹیکل فورسز کو الیکشن لڑنے کا اور ووٹ کرنے کا اور ووٹ لینے کا اختیار تمام پولیٹیکل پارٹی کو ملنا چاہیے. پک اینڈ چوز کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور ملنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج سے 3 مہینے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں، اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا، جو ہماری آرمی انسٹالیشن کے اوپر حملے میں لوگ ملوث ہیں، یا جو ہماری جو ملک دشمن عناصر ہیں، ان کو قانون کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے. لیکن ہول اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کریش کریں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، 9 مئی کو سامنے رکھ کے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی، تو یہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کو آبزرو کر رہی ہے، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو، پاکستان کے الیکٹک سسٹم کو پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے. اور بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو 65-70% پاکستان کا نوجوان ہے، وہ اس ساری چیز کو مانیٹر کر رہا ہے. ہمارے اداروں کو، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اداروں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں، ہم کسی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں اپنے آرمی چیف سے، اپنی جوڈیشری سے، سول بیوروکریسی سے، کہ وہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. تمام لوگوں کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. ہمارے جو آرمی چیف کی جو کاوشیں، کوششیں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کہ انہوں نے اکانومی کے اوپر کچھ انیشیٹو لیے، پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے تمام ادارے کو کام کرنا چاہیے. اب صدر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ایک بہترین کام کیا ہے، اور انہوں نے ملک کے لیے جس طرح ڈالر کے حوالے سے ایک زبردست اسٹریٹجی، جس طرح اسمگلنگ ہو رہی تھی اس کو روکا گیا، جس طرح یہاں ایک کانفیڈنس نہیں تھا بزنس مین کا، وہ کانفیڈنس بڑھا، باہر کی دنیا میں ہر جگہ دورے کرنے گئے، انویسٹمنٹ لائے، یو اے ای ہو، سعودیہ ہو، دوسرے ممالک کو، ملک کے اندر آرمی چیف عاصم منیر صاحب ایک انویسٹمنٹ لے آئے، ذخیرہ اندوزی کو روکا گیا. آرمی چیف صاحب کی طرف یہ کریڈٹ جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف جاتا ہے. یہ انہوں نے، عاصم منیر صاحب نے ایک زبردست کام کیا جو پولیٹیشنز کو کرنا چاہیے تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا چاہیے. 16 مہینے کی آپ کی حکومت، اس نے ڈیلیور تو نہیں کیا. دیکھیں میر صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر تمام اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، اس میں پاکستان کے تمام اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. وہ چیزیں ساری انتقام کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہے، اور انتقام لینے میں ہم کچھ کامیاب بھی ہوئے، مسلم لیگ نون کے لوگ پی ٹی آئی سے، اور کچھ نہیں بھی ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آرمی چیف ہو، ہماری جوڈیشری ہو، سول بیوروکریسی ہو، پولیٹیشنز ہوں، سینیٹر ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی ایز ہوں، ایون کہ میڈیا ہو، اس وقت ملک کے لارجر انٹرسٹ یہی ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ڈائلاگ کے اوپر بلیو کریں، تمام لوگوں کو آن بورڈ لیں. ایک گڈ جسچر کے طور پہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ شروع کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی، اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، ہمیں 2008 میں ایم کیو ایم کے دوستوں کو ضرورت تھی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ساتھ رکھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چاہے آرمی چیف ہوں، سب کو اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے، دیکھیں یہ ملک ہوگا تو ہم سارے ہیں، یہ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہے، کسی کی ملازمت بھی ہے، کوئی جو جج بھی ہے، جرنیل بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا رول بنتا ہے، آرمی چیف نے جتنا کام کیا ہے، میرے خیال میں پوری قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. اسی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ، ایک تو مفاہمت، ٹھیک ہے مفاہمت تو ہونی چاہیے، ایک ٹینشن نہیں، کولیشن کی گورنمنٹ، جب یہ سب سیاسی جماعتیں تھیں، یہ صرف ایک دوسرے کو، آپ کو پتا ہے کہ بلیک میل کر رہی تھی، کولیشن کے ہوتے ہوئے ڈیلیورنس تو نہیں ہوئی. دیکھیں میر صاحب، کچھ ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ ہم انفارچونیٹلی اتنی برے حال میں جب عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا اور شہباز شریف صاحب کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا گیا، تو 16 مہینے کا ٹائم بھی بہت کم تھا. میں اب یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ادارے، تمام پولیٹیشین، تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آگے آنا. بڑی مہربانی سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے الیکشن کے اندر. ملکی مفادات ہمیشہ کمپرومائز ہوتے، کولیشن کی گورنمنٹس رہی ہیں، پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ اجازت اللہ.